मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात यह है कि वो लोग जो यकीन नहीं न रखते आखिरत पे, वो इसको बहुत दूर की चीज़ समझते हैं। आएगी, कब आएगी, देखी जाएगी। वो ये नहीं समझते कि वो तो अगले पल पे आ खड़ी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और महशर रोज़ क़यामत ऐसे हैं, बस इतना ऐसे करीब हैं जैसे हम ये हैं। वह इतना सा फासला ही रह गया हमारे दरमियान। तो जो लोग ये यकीन ही ना रखते, वो इस रोज़े क़यामत को बहुत दूर की चीज़ समझते हैं। पता नहीं कब आएगी। अगर हमें पता हो कि ये कभी किसी भी लम्हे आ सकती है, तो क़यामत तो वो है कि जब शख्स कोई मर गया, उसकी क़यामत आ खड़ी हुई सामने। वो तो उसी वक्त आ गई, जिस वक्त उसकी अजल आई, उसी वक्त क़यामत उसके लिए वहीं पे कायम हो गई। और जो कुछ ज़्यादा ढीठ होते हैं, वो इसका इस्तेज़ा, इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कौन सी क़यामत, कब आएगी, ज़रा बताओ तो सही ना। पहले तो कभी आई नहीं, हमने तो ऐसी कोई बात सुनी नहीं, हमारे आबा अजदाद ने तो कोई ऐसी बात नहीं की। वो फिर मजाक उड़ाना कर देते हैं, तानो तशनी इसके ऊपर करना शुरू कर देते हैं। और फिर तब उनकी ज़बान से ये ऐसे अल्फाज निकलते हैं, वयक़ूलून मता हाज़िल वाद इन कुंतुम सादिक़ीन। अच्छा बताएं कब आएगी, वो कब पूरा होगा वादा जो आप कहते हैं। देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तौहीद के बारे में आगाह करने के बाद, अपनी रिसालत की गवाही देने के बाद, क्या किस चीज़ से आगाह करते थे, किस चीज़ से खबरदार करते थे? उस रोज़े क़यामत से। और लोगों की अक्सरियत, हम में से भी, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, हम उस पर यकीन नहीं रखते। अगर हमें यकीन हो कि ये किसी भी लम्हे आ सकती है, तो फिर हम अपने आप को सुधार लें, हम सीधे हो जाएं। हम ये ना कहेंगे अच्छा फिर ठीक है कर लेंगे, देखी जाएगी। नहीं, बात यह है कि क़यामत तो कहा गया कल भी आ सकती है, तो कब तैयारी करनी चाहिए? मौत से एक दिन पहले। तो मौत तो जो है वो कल भी आ सकती है, तो फिर नाउ और नेवर की सिचुएशन है हमारे सामने। तो जब वो कहते हैं वयक़ूलून मता हाज़िल वाद इन कुंतुम सादिक़ीन, कब होगी वो बात पूरी? अगर आप सच्चे हो तो वादा कब पूरा होगा, बताएं हमें। मा यंज़ुरून, नहीं वो इंतज़ार कर रहे, इल्ला सैहतन, मगर चीख चंगाड़ एक का, वाहिदतन, नहीं वो इंतज़ार कर रहे मगर एक चीख का। ताख़ुज़ुहुम वहुम यख़सिमून, वो पकड़ लेगी उनको और वो झगड़ा। ताख़ुज़ुहुम वहुम यख़सिमून, वो झगड़ रहे होंगे आपस में। कि कोई उस वक्त जो है वो कपड़ा बेच रहा होगा, कोई दूध दो रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, कोई बाज़ारों में फिर रहा होगा, एक दूसरे के साथ बहस व मुबासे में मशगूल होंगे। क्या ये नहीं होता ऐसे? अक्सर हमने देखा है, किसी शख्स का सांस निकला, वो कुछ कर रहा था, कोई काम कर रहा था, वो सो रहा था, किसी से बात कर रहा था। मैं खुद एविडेंस हूँ ऐसे लोगों का कि जो लम्हे में हमारी आंखों के सामने अच्छे भले जो है वो मौत के घाट जो है वो उतर गए, जिनकी अजल आ गई और वो चले गए। तो उनके लिए तो क़यामत आ गई। जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं वो नहीं होगी मगर एक चीख, एक चंगाहट होगी, वो पकड़ लेगी और वो झगड़ा कर रहे होंगे आपस में उस वक़्त। फ़ला यस्ततीऊना, फिर नहीं वो इस्तिताअत रखेंगे, ताकत रखेंगे। तौसियतन, तौसिया कहते हैं, वसीयत कहते हैं, मरने से पहले कोई बात कह देना। हमने तो इसको मुख्तस कर दिया, वैसे इसका माना कोई भी हुक्म होता है, कोई भी बात होती है, कोई भी नसीहत होती है। फिर वो नहीं इस्तिताअत रखेंगे किसी बात करने की। वला इला अहलिहिम यरजिऊन, और ना वो अपने घर वालों की तरफ लौट सकेंगे। फिर ये नहीं होगा कि अच्छा मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये बात कह दूँ, मैं ये अपने जो है वो कुछ सामान बांटा हूँ, या मैं कुछ पैगामात दे दूँ कि ये कर लेना, और ना वो अपने घर वालों की तरफ लौट सकेंगे। जब वो आती है तो फिर चंद लम्हों में आ जाती है। देखिए, इसके लिए इसके बाद वह नुफ़िख़ फ़िस्सूर, और फूंक दिया जाएगा सूर में। सूर फूंक दिया जाएगा। किस में फूंक दिया जाएगा? वो एक बाजा, वो एक नरसिंगा, वो लेके हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह की तरफ कान लगाए खड़े हुए हैं कि किस वक़्त मुझे आवाज़ दी और किस वक़्त मैं इसको फूंकूं। बाज़ जगहों पे हमें 2 सूर नज़र आते हैं, लेकिन इसमें 3 सूरों का तज़किरा जो है वो किया गया है। 3 दफ़ा फूंक मारी जाएगी।
ایک ہوگی نفق الفزع، گھبراہٹ، کہ اس وقت سور پھونکا جائے گا، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت، کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی، ایک ابتری پھیل جائے گی، لوگ گھبرا اٹھیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، نفخ فی الصاعق، سارے بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، نفخ الصاعق، صاعق، بے ہوش ہو جائیں گے، سارے گر پڑیں گے، گلیوں میں بازاروں میں لوگ جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گرتے مرتے چلے جائیں گے۔ اور پھر تیسرا نفخہ ہوگا جس وقت جو ہے نفخت نفخ القیامہ لرب العالمین، کھڑے ہونے کا دن اپنے رب کے سامنے۔ تو یہ تین سور جو ہے وہ پھونکے جائیں گے، وہ نہیں انتظار کر رہے اس ایک چیخ کا، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ کسی بات کرنے کی صلاحیت رکھیں گے، نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، یہ تیسرے سور کی بات ہو رہی ہے، یہ تیسری پھونک کی بات ہو رہی ہے، جو تیسری دی پکار ہوگی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تبھی وہ اپنی قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، ینسلون، تیز تیز چلیں گے، اپنے رب کی طرف جو ہے وہ جانا شروع کر دیں گے۔ جس وقت ہوگا، یہی کافر کہا کرتے تھے نا کہ مر کے مٹی ہو کے کیسے اٹھائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش سے بارش ہوگی، پہلے جیسے اس نے تمہیں مٹی سے بنا دیا، اس وقت بھی تمہاری جو ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ اسی ہڈی سے دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ سارا گوشت چڑھا دے گا، اور پھر اس میں روح تمہاری جو ہے وہ پھونک دے گا۔ جس وقت تیسرا سور پھونکا جائے گا، اس وقت اپنی قبروں سے تیز تیز نکل کے دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف چلیں گے۔ قالو، اور کہیں گے اس وقت، یا ویلنا، ہائے ہائے قسمت ہماری، افسوس ہم پر، من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں، من مرقدنا، ہمیں ہماری قبروں سے، قبروں میں سوئے ہوئے تھے، کس نے اٹھا دیا؟ یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ گزر گئی ہے قیامت، آ گئی ہے۔ ایسے ہی ہوگا جیسے جو ہے وہ ہم رات کو سوئیں یا سونے کے بعد اٹھیں۔ اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہے، کہ وہ قبر کے عذاب کے مطلب بدلے میں وہ دن اتنا بڑا گھبراہٹ والا ہوگا کہ قبر کا عذاب ان کو کچھ لگے گا ہی نہیں۔ جیسے زندگی ہم گزار رہے ہیں تو زندگی میں کتنے مسئلے مسائل، ہر وقت ٹینشن کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے پتہ ہی نہیں رہتا ہمیں، کہ ہم کہتے ہیں اچھا بڑی اچھی زندگی گزر گئی۔ تو جیسے ہی ہوا قبروں میں بھی جب اٹھیں گے تو کہیں گے ہمیں کس نے اٹھا دیا، اچھا خاصا ہم اپنی خوابگاہوں میں، اپنی قبروں میں سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس وقت ھذا ما وعد الرحمن، اب یہ کس نے، کون کہہ رہا ہے یہاں پہ، مختلف اس کے بارے میں جو ہے وہ مفہوم لوگوں کا بیان ہے، کہ لوگ ایک دوسرے سے جب پوچھیں گے کس نے اٹھا دیا، تو دوسرے کہیں گے یہ وہ وعدہ ہے رحمان کا۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب سارے لوگ پکاریں گے کیا ہو گیا، کس نے اٹھا دیا، فرشتے جواب دیں گے اس کو کہ ہاں یہ وعدہ ہے رحمان کا۔ اور یہاں پہ جب رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کی وہ رحمت ہم دیکھیں گے جو ہم نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھی، یہ تھا وہ وعدہ رحمان کا۔ وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا رسولوں نے۔ کیا کہا تھا رسولوں نے؟ کہ ایک دن تمہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، تم رب کے سامنے جو ہے وہ اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، اور تم سے تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو۔ حالانکہ اللہ جانتے ہوں گے، اس کے باوجود سامنے کھڑے کے ہر چیز جو ہے وہ سامنے رکھ دی گئی، اور اسی چیز سے رسول جو ہے وہ خبردار کرتے رہے۔ یہی وعدہ اللہ کا تھا، اس وقت یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ ہے وعدہ رحمان۔ ان کانت الا صیحۃ، نہیں ہوگی مگر ایک چیخ، ایک چنگاڑ، واحدۃ فاذا ھم جمیع لدینا محضرون، سبھی ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ محضرون، احضارون سے جس کا معنی ہوتا ہے جیسے گرفتار کر کے نہیں کسی کو سامنے لا کھڑا کر دینا، کوئی کسی طرف بھاگ نہیں سکے گا، کوئی نہیں کہہ سکے کہ میں اس جگہ پہ رب کے سامنے نہ پہنچ سکوں۔ جب کہا گیا ینسلون، وہ تیز تیز چل کے نکلیں گے اور دوڑیں گے اور اپنے رب کے پاس سارے پیش کر دیے جائیں گے۔ اس وقت جب ساروں کو پیش ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ جو کہا گیا نا وعد الرحمن، یہ وعدہ ہے رحمان کا، اس رب کا جس کی رحمت ہے، اس کی رحمت جو ہم اس دن دیکھیں گے، اس سے پہلے ہماری وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ کہ کوئی بدلہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی جان کے اوپر، وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہ وہ بدلہ دیے جائیں گے، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سوائے اس کے کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ ہر چیز نکال کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اتنی برابر بھلائی کی ہوگی دیکھ لے گا، اتنی برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ ہر چیز کھول کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اس وقت پھر کیا کریں گے جب ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہوگا؟ کیا لے کے جائیں گے ہم یہاں سے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم
کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے کلمہ پڑھ لیا اپنا حق معاف کر دے گا. شرک کے علاوہ اللہ نے کہا ہر چیز معاف کر دوں گا. لیکن بندوں کا حساب ہوگا پھر جو اپنے بندوں سے اپنا حساب خود طے کر. تو جن کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہیں، جن کو ہم نے گالیاں دی ہیں، جن کے حقوق غصب کیے ہیں، ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ کیسے اس کو طے کریں گے؟ اب وہ طے کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے اس کو منا لو، اپنی نیکیاں دے دو اس کو. اب وہ تو اس وقت خود چاہ رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں کسی طرح بچ جاؤں، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو. نیکیاں دیکھے بھی حساب پورا نہیں ہوتا تو پھر اس کے گناہ اپنے سر پہ اٹھا لو. یہی طریقہ ہوگا، اس طریقے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو کچھ نہیں ہم یہ تہیہ کریں گے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. ہم کبھی کسی کے ساتھ اگر ہم یہ سوچ رہے نا کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، تو یقین مانیے یہ دنیا جو ہے وہ جنت بن جائے. ہمیں چونکہ آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی، ہم اس کو دور کی چیز سمجھتے ہیں، یقین رکھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم ہر کسی کے حقوق غصب کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس دنیا میں سارا فساد پھیلتا ہے. پہلا قتل کیوں ہوا تھا؟ اسی لیے ہوا تھا کہ جو اس کا حق نہیں تھا اس نے وہ حق چھیننا چاہا. اسی حق چھیننے کی وجہ سے پہلا قتل ہوا، اور اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو اگر ہم دوسروں کے حقوق جس کا حق ہے وہ حق ہم اس کو دیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھیں، تو یقین مانیے کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ کے اس وقت جو ہے وہ عدل ہونے کی صفت ہوگی کہ اللہ ہر چیز کو جو ہے وہ برابر، جو اس کا انصاف ہوگا وہ انصاف سامنے جو ہے وہ اس کا جادو سامنے سر توڑ کے بولے گا. اب اس کے بعد انا اصحاب الجنت، اور پھر جنتی لوگ. اب جنتی لوگوں کے ساتھ تو کوئی بہت کم حساب فہم ہوگا، یا یہ ہے کہ بغیر حساب کے داخل کر دیے جائیں گے، یا یہ ہے کہ ہلکی پھلکی سرزنش کے ساتھ، سرزنش کیا کہ ہلکا پھلکا حساب لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے ساتھ اپنے رحم کا ارادہ رکھتے ہوں گے اس وقت اپنے مقرب اپنے پیارے بندوں سے ان کی سفارش کروائیں گے، خود کروائیں گے کہ ہاں بھی کیا خیال ہے اس کے بارے میں. اب جس سے یہ کہا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں گے، حالانکہ ارادہ اللہ کا اپنا رحم فرمانے کا ہوگا، تو وہ کیسے کہے گا کہ اللہ میاں نہیں؟ تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان جو ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ اچھا وہ بیوقوف لوگ، وہ دقیانوسی لوگ، ہم یہاں عذاب میں پھنسے ہیں، وہ جنتوں میں بیٹھے موج کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں کیا؟ انا اصحاب الجنت، بے شک جنتوں والے، الیوم فی شغل فاکہون، آج کے دن فی شغل مشغول ہوں گے، فاکہون عیش و عشرت میں، آرام میں، بیویوں کے ساتھ جو ہے مشغول ہوں گے، کسی کی طرف ادھر ادھر نہیں التفات نہیں ہوگا، اور وہ اپنی مستیوں میں اپنے مشغول ہوں گے اس وقت. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، ٹھنڈے سایوں میں، علی الارائک، تختوں پر، متکئون، تکیے لگائے. ہم نہیں کہتے کسی کو دیکھنا ہو کہ اچھا یار بڑی موج ہے، ایسے ہے تکیہ سر پہ نیچے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فاقہ نہیں ہے، ہر چیز کیا ہے؟ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے میوے ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور لیے ان کے جو وہ چاہیں گے، جو طلب کریں گے. اب بتائیے، اور وہ زندگی جس میں اس طرح کا عیش و عشرت ہے، آرام ہے، اور وہ ابدی ہے، اور پھر ابدی زندگی میں ایسے سائے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں جس طرح کی چیز چاہتے ہیں، ہر چیز پل بھر میں ان کے سامنے جو ہے وہ ہوتی ہے، جو خواہش کریں گے ان کے پاس ہوگی، پاک بیویاں ان کے پاس ہوں گی، اور پھر موجیں لگی ہوئی ہوں گی. اور عبدالآباد نہ ختم ہونے والی. جب نہ ختم ہونے والی ہے تو پھر ہم یہ چند گھڑیاں جو یہاں پہ ہمیں امتحان کے لیے دی گئی ہیں، اس امتحان کو ہم اچھے طریقے سے گزار لیں تو یہ مقدر ہے ہمارا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے گا، یہ مقدر ہے. لیکن اس کے لیے اللہ نے جو ہے وہ ہمیں کچھ شرائط کے ساتھ یہاں بھیج دیا کہ بات صرف میری ماننی ہے، کسی شیطان کے پیچھے نہیں چلنا. اگر تم شیطان کے پیچھے چلو گے تو تمہیں میں جہنم میں ڈال دوں گا. لیکن ہم افسوس ہے ہمارے اوپر کہ ہم آج بھی جو ہے وہ اللہ اس امتحان میں سے جو ہے وہ ہم تو ناکام ہوتے جا رہے ہیں. ہم ناکام ہیں کہ جب ہم نے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ دوسرے سہارے ڈھونڈنے شروع کر دیے تو پھر ہم کس طرح توقع رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، کسی کے رحم کی توقع بھی تبھی رکھی جا سکتی ہے جب اس کی بات کا مان ہم نے رکھا ہو. جب ہم نے اس کی بات کا مان ہی نہیں رکھا، اللہ نے تو بڑے مان سے کہا تھا کہ یہ میری مخلوق یہ کیسے بھٹکے گی؟ ہاں اگر بھٹکے گی، میری بات چھوڑ کے تیرے پیچھے چلے گی تو پھر تو میں جہنم سے سب کو بھر دوں گا. تو ہم نے تو جو ہے وہ اللہ کی بات ماننی چھوڑ دی ہے. ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارا من چاہتا ہے. ہم اپنے من کے پجاری ہیں،
من ہمارا رب ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ من کہتا ہے سوئے رہو، کوئی گل نہیں، نماز ٹھہر کے پڑھ لینا۔ وہ پہلے سب سے پہلے ہمیں جماعت نکلواتا ہے ہماری، اس جماعت کے بعد پھر وہ ٹائم نکلواتا ہے نماز کا، پھر کہتا ہے قضا کا، پھر قضا سے بھی ہمیں فارغ کر دیتا ہے۔ تو وہ من ہے ہمارا جو ہمیں اس دنیا میں جو ہے وہ گرفت، ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے۔ تو جیسے میں نے سب سے پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ جو یقین نہیں رکھتے نا وہ آخرت کو بہت دور سمجھتے ہیں، جو تو یقین رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آخرت اگلے پل میں آ کھڑی ہوگی ہمارے پاس، اور حقیقتاً ایسا ہی ہے، کسی بھی پل میں اس نے آ کھڑے ہونا ہے۔ لیے ان کے میوے ہوں گے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور لیے ان کے ما یدعون۔ اچھا، کسی ایسی زندگی کا تصور یہاں پہ کیا جا سکتا ہے کہ جو چاہو وہ حاضر ہو جائے، چاہے جہاں پہ جتنا ملٹی بلینئر کیوں نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی کوئی چیز اگر اس کے پاس اس نے چاہیے آنے میں پہنچنے میں ٹائم لگے گا۔ یہاں پہ تو خواہش بعد میں جو ہے وہ اس کے دل میں آئے گی، وہ چیز سامنے پڑی ہوگی۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور لیے ان کے ما یدعون، جو وہ کہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اپنی مستیوں میں، اپنے اس میں مشغول ہوں گے، اپنے شغل میں۔ دیکھیں گے آسمان سے ایک نور آتا ہے، اس نور میں دیدار رب العالمین ہوگا، اور پھر سلام کہا جائے گا، سلامتی ہو تم پر۔ دعا کریں اللہ ہمیں اس سلام کا جواب دینے والوں میں سے بنا دے۔ اور کس کی طرف سے سلام ہوگا؟ سلام، سلامتی ہن قول من رب الرحیم، رحمتوں والے رب کی طرف سے سلامتی ہے۔ یہ بات کون کہے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے۔ اور جس نے جو ہے وہ پھر جنت کی جتنی لذتیں اس سے پہلے تھی، رب رحمان کا دیدار کے بعد وہ ساری لذتیں بھول جائیں گے، اور جو لذت اس رب کو دیکھنے میں ہوگی وہ لذت اور کہیں نہیں ہوگی۔ پھر اللہ پوچھے گا جنتیوں سے، ہاں بھی سناؤ، اب کیا میرے وعدے سچے تھے نا؟ اس وقت ہاں کہیں گے کہ ہاں اللہ سارے سچے تھے۔ تو اس رب کی رحمت کا جو ہے وہ کہ رحمت کے منتظر رہیے، گمان رکھیے یہ رب رحمان ہے، اس کا رحم اس کے غضب پہ حاوی ہے، لیکن یہ رحم بھی تبھی ہوگا جب ہم اپنے آپ کو رحمت کے قابل بنائیں گے۔ تو اگر ہم قابل نہیں بنائیں گے، اگر میں جو ہے وہ اس طرف چلنا ہی نہیں چاہتا، تو اسلام تو کبھی زبردستی نہیں آیا۔ زبردستی کسی کی جو ہے وہ اس کے دماغ میں اتارا نہیں جا سکتا، یہ اس کا اندر ہے جو اس کو جو ہے مجبور کرتا ہے۔ دیکھیے بائی ڈیفالٹ ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ ہمارے اوپر جو فرشتے اللہ نے لگا رکھے ہیں، ہمارے وہ نفس جو ہے وہ ہمارا ملامت کرتا ہے، بتاتا ہے ہمیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ ہم جان بوجھ کے جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ پنجابی میں آتے ہیں نا، میسنے بن جانا کہ ٹھیک ہے کر گزرو، کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمیں روز محشر کا یقین نہیں ہوتا۔ محشر کا یقین ہو، ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ سورہ یاسین ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اس دن یہ ہوگا ہمارے ساتھ، کسی بھی لمحے آ جائے گی۔ اس وقت کم از کم جو ہے اگر اتنی مہلت ہمیں مل جائے کہ شاید کوئی ہمارے اوپر جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہو، تو ہمیں پتہ ہو کہ سورہ یاسین کیا کہہ رہی ہے۔ ہم جو ہے اس کا ترجمہ اس وقت ہمارے ذہن میں جو ہے وہ شیطان آخری لمحے تک وار کرے گا، یہ یقین رکھ لیجئے کہ شیطان کا کام ہی بہلانا ہے، شیطان کا کام ہی ٹریپ کرنا ہے۔ وہ آخری وقت میں بھی کہے گا اچھا فلاں کو مان لو تو تم اس عذاب سے چھوٹ جاؤ گے، آخری وقت تک وہ وہی کہے گا۔ تو جس نے اس وقت شیطان کو دھتکار دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کی کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے کہ کم از کم ہم آخرت کے مناظر اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ جو ہونا ہے وہ اس سورہ یاسین میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جنتیوں کا حال پڑا، کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کے بعد اگلا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور پھر کل ہوگا اے مجرموں ذرا لائن میں لگ جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، اب بتاتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کل سے انشاءاللہ جی 7 بجے کلاس جو ہوا کرے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک دوست کی والدہ قضاء الہی سے انتقال فرما گئی ہیں پچھلے دنوں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، ان کی منزلیں آسان کر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر و جمیل عطا فرما دے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ الی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الی الایمان ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین جزاک اللہ خیر۔